This program is sponsored by अरियान मुस्लिम फ्यूनरल सर्विसेज, काबिल एतमाद और शरीयत के ऐन मुताबिक बरसा बरस से हफ्ते के 7 दिन खिदमत में मसरूफ़ अमल। फ़ोन 3472590055। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन व सामईन, आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है पर्दे की अहमियत। ये टॉपिक हमारे यहाँ बहुत अहमियत का हामिल है। इसे बड़ी अहमियत के साथ समझने की ज़रूरत है कि हम इस टॉपिक को इस तरह समझें जिस तरह कुरान और सुन्नत में हमें समझाया गया है। शरीयत का मतलब है अपनी बात को पीछे छोड़ देना और अल्लाह और उसके रसूल की बात को आगे रखना, मुक़द्दम करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़रमान अक़दस है। आप फ़रमाते हैं कि अगर शरीयत अक़ल के ताबे हो तो अक़ल ये कहती है जब आदमी मोज़ा पहनता है, जैसे सर्दी के मौसम में चमड़े का मोज़ा इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पर जब वज़ू के दौरान मसा करते हैं तो हुक्म ये है कि मसा उसके ऊपर से किया जाए, फ्रंट से किया जाए। तो इस दौरान हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने ये समझाना चाहते हैं कि इंसान का माइंड ये कहता है कि गंदगी तो पाँव के नीचे हिस्से पर लगी है और साफ़ किया जा रहा है पाँव के ऊपर के हिस्से को। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ शरीयत ने हमें जो बात करने को कह दिया है बस हमारा उसे तस्लीम करना ये हमारे लिए ज़रूरी है। अब कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने खुतबे में कोट की है, इसमें अल्लाह ताला ने ख़वातीन के लिए जो हुक्म इरशाद फरमाया है कि बड़ी बड़ी चादरें अपने ऊपर ओढ़ लें, इससे मुराद ये है कि वो पर्दा करें। अब पर्दे की शरई हैसियत क्या है, पर्दे का हुक्म क्या है, अब इस पर्दे की वजह से फ़वाइद क्या हैं और न होने की वजह से नुकसानात क्या हैं और पर्दे के लिए तरीक़ाकार क्या है, तो हम इन कुछ अहम बातों को आज समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने इस पर्दे का हुक्म क्यों दिया, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ये चाहते हैं कि ईमान वाले के जो नेक अमाल हैं, ईमान वालों के जो आमाल हैं वो ज़ाया होने से महफूज हो जाएं, वो ज़ाया होने से बच जाएं। और ज़ाहिर सी बात है इंसान के साथ दो चीज़ें हर वक्त जुड़ी हुई हैं, एक है शैतान का बहकावा और एक है नफ्स की चाहत। जब शैतान की तरफ से नफ्स को चार्जिंग फराहम की जाती है, मुहैया की जाती है, तो नफ्स के लिए वो काम करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। एक तो नफ्स चाह रहा होता है, दूसरा शैतान उस काम में मज़ीद सहूलत पैदा करता है, तो उस काम को करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अल्लाह ताला ने ये जो पर्दे का हुक्म इरशाद फरमाया है उसमें मर्दों के लिए भी राहत है, मर्दों के लिए भी आफ़ियत है और ख़वातीन के लिए भी उसमें आफ़ियत है। हम इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि पर्दे का हुक्म किस दौर में उतरा, इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर हम इस बात को समझ लें तो यकीन जाने इस मसले की गहराई में जाने से पहले ही ये मसला हल हो जाएगा। जिस दौर में ये हुक्म नाजिल हो रहा है वो एक पाकीज़ा ज़माना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुबारक शख्सियत, आप जैसी पाकीज़ा शख्सियत, आप जैसी बाहया शख्सियत, आप जैसी गुनाहों से पाक शख्सियत और जो आपके सामने सुनने वाले, मानने वाले हज़रात अहले बैत, हज़रात सहाबाए किराम, खुलफ़ाए राशिदीन, अशरा मुबशरा, सुलह हुदैबिया के सहाबा, बदरीयीन सहाबा, ओहद के सहाबा, अहले बैत के हज़रात, रसूलुल्लाह का घराना, आपका ख़ानदान मुक़द्दस, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपकी अज़वाज मुतहरात, ये वो मुबारक और पाकीज़ा लोग हैं जिनके बारे में
یہ انسان کی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی کہ انہیں کبھی غلط خیال ذہن میں آئے یا کسی گناہ کی بات کی طرف ذہن اور دماغ آمادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے جو زمانے کو بات سمجھانے کے لیے اس دور میں ایک قانون نافذ کیا تھا، ایک اصول بنایا تھا۔ وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ اس پاکیزہ دور کے اندر، اس پاکیزہ زمانے کے اندر جب ان لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ مرد کے سامنے جب کوئی غیر محرم عورت آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کرے، اور جو خواتین ہیں، مستورات ہیں، لیڈیز ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے پورے بدن کو ڈھانپ کر رکھیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک وہ اپنے آپ کو غیر محارم سے چھپا کر رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ مرد کی جو نگاہیں ہیں وہ اس پر نہ پڑیں، اور اس سے جو پیدا ہونے والے فتنے ہیں، اس سے جو پیدا ہونے والا شر ہے، اس سے جو پیدا ہونے والے سائیڈ ایفیکٹ، نقصانات ہیں، ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مرد بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچا بھی رکھیں اور اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں۔ دیکھیں، لباس کا پہننا، لباس کا اختیار کرنا ہمیں اس طریقے سے چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مقدس نے ہمارے لیے رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ ہم ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مرد بھی اور خواتین بھی اس چیز کا اہتمام کریں۔ ہمارے ہاں ایک چیز اور بیان کی جاتی ہے کہ پردہ وہ دل کا ہوتا ہے، تو میں یہاں ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں۔ دل تو پہلے سے ہی کئی پردوں کے اندر ہے۔ پردے کا جو حکم ہے وہ چہرے کا چھپانا ہے، وہ ظاہری نظر آنے والے اعضاء کا چھپانا ہے۔ میں اس پر آپ کو ایک مثال کوٹ کرتا ہوں، کسی عام انسان کی نہیں، کسی عام مسلمان کی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات میں سے کچھ خواتین تشریف فرمائیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں قرآن کریم کے 30ویں سپارے میں سورہ عبسہ کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اب یہ صحابی نابینا تھے، یہ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے فرمایا کہ آپ سائیڈ پر ہو جائیں اور ان سے پردہ کر لیں۔ تو خواتین کا جواب یہ تھا، یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہیں، انہیں تو نظر نہیں آتا، یہ معذور ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عجیب بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا اگر ان کو نظر نہیں آتا تو آپ کو تو نظر آ رہا ہے، آپ تو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے پردہ کرنے کا حکم خواتین کو ہے مردوں سے، اسی طرح مردوں کو خواتین سے۔ تو دونوں صورتوں میں مرد تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن مستورات اور خواتین اگر ان کو دیکھ سکتی ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور غیر محرم سے، جو غیر محرم رشتے ہیں، ان سے خود کو محفوظ کریں اور ان سے خود کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پردے کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اس میں مزید اضافہ کیا، اس میں مزید اہمیت کو سمجھایا ہے کہ چہرے کا پردہ، جسم کا پردہ، یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ نمبر ایک، خواتین کا مرد سے آواز کا بھی پردے کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ علماء کرام نے ایک دلیل نقل کی ہے، فرمایا آواز ایسی چیز ہے جو چہرہ دیکھنے کی طرف مائل کرتی ہے۔ آواز ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی یہ چاہتا ہے کہ یار اس آدمی کی آواز اتنی خوبصورت ہے تو یہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ میں اس پر آپ کو قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو بے شمار مثالیں ہیں جو آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام گفتگو کے دوران اللہ کی آواز کو سنا، باتوں کے دوران اللہ تعالیٰ کی آواز کے ایک لطف کو محسوس کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کی آواز اتنی خوبصورت ہے تو اللہ خود کتنے خوبصورت ہوں گے، اللہ کی ذات کتنی خوبصورت ہوگی۔ تو قرآن کریم میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، قال ربی ارینی انظر الیک، کہ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، ایک دفعہ میں آپ کا دیدار کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لن ترانی، آپ دیدار نہیں کر سکتے،
اس لیے کہ جو تجلیات کا ظہور ہے وہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ہمارے لیے جو اس مثال سے بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آواز بھی پردے میں ہونی چاہیے، اور آواز کی وجہ سے ہی باقی سارے معاملات کی طرف آدمی بڑھتا ہے کہ اس آدمی کی آواز اتنی خوبصورت ہے۔ اس لیے تو فرمایا گیا کہ کبھی اگر کوئی غیر محرم مرد دروازے پر آ جائے اور اگر آپ کے گھر والے دروازے پر نہ ہوں تو خواتین سے چاہیے کہ جواب دینے میں بے تکلفی سے کام نہ لیں، بلکہ سخت لہجے میں بات کریں، بلکہ سخت انداز میں بات کریں، تاکہ سننے والا بھی سمجھ سکے کہ یہ جو خواتین ہیں، جس شخص کے گھر والی ہیں، یہ انتہائی پردے کو فالو کرنے والی ہیں، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے والی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو شریعت کی طرف سے رہنمائی مل رہی ہے اس کو فالو کریں، اپنی عقل کو ہم چھوڑ دیں۔ دیکھیں احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا یہ جو نظر ہے، ایک آدمی کا کسی دوسرے کو دیکھنا، یہ شیاطین کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شیطان کا تیر جب چلتا ہے تو لا محالہ اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ جب آدمی کی نگاہیں غلط استعمال ہوتی ہیں تو اس سے نقصان یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلط راستوں کی طرف، غلط تعلقات کی طرف یہ پہلی سیڑھی اور بنیاد ہوتی ہے۔ غلط منزل کی طرف جانے کے لیے یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے۔ وہ ایک مثال میں لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں کو دیکھا، دیکھا کیا، دیکھتا ہی رہ گیا۔ تو یہ جو نظر کی حفاظت ہے، اس لیے تو فرمایا گیا کہ نظر کی مثال ایسے ہیں، جب نگاہیں صحیح دیکھیں گی تو دل و دماغ بھی صحیح سوچے گا، جب نگاہیں غلط سوچ دیکھیں گی تو دل و دماغ بھی غلط سوچے گا۔ ایک عام سی مثال ہے، ہم دنیا کے کسی معاملے میں کوئی اگر کام کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، پہلے جب ہم اسے دیکھتے ہیں پھر ہم اس کی طرف موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ چیز کتنی اچھی ہے، یہ چیز کتنی خوبصورت ہے۔ دیکھنے کے بعد ہی کسی چیز کا ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے، کسی چیز کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر جب ازدواجی رشتے کی ابتدا کی جائے تو اصول شرع کا کہ پہلی مرتبہ شوہر اپنی بیوی کو رشتے کے وقت دیکھنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ اس نے اس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، ساری زندگی کا ایک ساتھ گزارنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ جب ازدواجی رشتے کے تعلق کو قائم کیا جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب چیزوں میں برابری دیکھیں، حسن میں برابری، جمال میں برابری، مال میں برابری، خاندان میں برابری، نسب میں برابری، علم میں برابری، کمالات میں برابری۔ ان چیزوں کے اندر برابری بتانے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ ایک آدمی جب اپنا لائف پارٹنر کو جب چوز کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا پارٹنر کا انتخاب کرے جس کی وجہ سے کل اسے احساس کمتری کا شکار نہ ہو، کل آگے چل کر زندگی کے اندر اسے کسی ایسی بات کا دکھ نہ ہو کہ میں نے کہیں غلط ڈیسیجن تو نہیں لیا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں انہی چیزوں کو فالو کرنا ہے جو شریعت مطہرہ نے ہمیں بتائی اور سکھائی ہیں۔ اس کا بنیادی مرکز اور جو اس کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہے مرد ہیں نگاہوں کی حفاظت، چاہے وہ خواتین ہیں نگاہوں کی حفاظت۔ اس سے بڑھ کر جو نگاہیں جب غلط دیکھیں تو اس کا نقصان یہ سامنے آتا ہے کہ انسان غلط کام کی طرف بڑھتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب دو لوگ غلط فعل کرتے ہیں تو ان کے دل سے اللہ تعالیٰ ایمان کو جدا کر دیتے ہیں، ایمان کو نکال دیتے ہیں۔ یہ غلط فعل کی طرف جو بڑھا جاتا ہے اس میں سب سے بنیادی جو کریکٹر اور کردار ہے وہ نگاہوں کا ہے۔ نگاہیں صحیح دیکھیں گی تو دل و دماغ صحیح فیصلے کریں گے۔ حدیث کے اندر کتنی عجیب بات فرمائی گئی ان نگاہوں کی پاکیزگی کے لیے، پردے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے۔ فرمایا ایک مرد جب راستے پر چلتا ہے یا ایک خاتون جب راستے پر جاتی، اس کو سامنے سے آتا ہوا کوئی نوجوان مرد دکھائی دے رہا ہے یا مرد کو کوئی خواتین دکھائی دے رہی ہے تو وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ آپ گواہ رہو، ہم نے اس مرد کا نکاح جنت کے اندر حوروں سے فرما دیا، اس لیے کہ جو حکم ان کو دیا گیا تھا نکاحوں کی پاکیزگی کا، نگاہوں کی حفاظت کا،
تو اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا فرما رہے ہیں۔ اور ایک جگہ حدیث میں عجیب بات فرمائی، فرمایا جب قیامت کے دن اہل جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں پھر اس کے بعد جتنے بھی مراحل گزر جائیں گے، آخر میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات اور انوارات اور برکات سے بھرا ہوا مزین دیدار نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا وہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کا دیدار کرنے میں بڑی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اللہ کا دیدار کر لیں گے جو لوگ دنیا میں اپنے نگاہوں کی حفاظت کیے ہوئے ہوں گے، یعنی پردے کے حکم کو فالو کیے ہوئے ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار زیادہ سے زیادہ نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ سے زیادہ نصیب ہوگا۔ اب ہمیں چاہیے کہ اسلام ہماری کسی بھی چیز میں مخالفت نہیں کرتا، اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہماری مستورات اور خواتین تعلیم کے لیے گھر سے نکلنا چاہیں تو وہ شریعت کو فالو کرتے ہوئے حجاب کے اندر جانا چاہیں اس کی اجازت ہے، گھر سے باہر مجبوری کی ضرورت میں اگر وہ روزگار کے لیے جانا چاہیں تو اسلام کی طرف سے اجازت ہے، کسی اور پلیٹ فارم پر جانا چاہیں اور شریعت کے رولز کو فالو کرتے ہوئے اس کی اجازت ہے۔ اگر ہمارے ہاں تعلیم کا جو سلسلہ ہے، جو ہمارے ہاں نصاب تعلیم ہے، اس کے اندر خواتین پڑھنا چاہیں مرد پڑھیں اس کی اجازت ہے، لیکن ہمیں اسلام کے رول کو فالو کرنا چاہیے کہ مس گیدرنگ سے ہمیں بچنا چاہیے، جس کے نقصانات مرتب نہ ہوں، جس کی وجہ سے دیکھیں نگاہوں کی پاکیزگی اور مس گیدرنگ کا، نگاہوں کی یعنی حفاظت نہ کرنا اور جو مس گیدرنگ ہے اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا اہم معاملہ فرمایا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی آنے والی نسل ہے اللہ تعالیٰ اسے غیرت مند بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو نسل آئندہ آپ کے اس ازدواجی رشتے کے بعد دنیا میں آئے گی وہ سر اٹھا کر فخر سے جی سکے کہ میرا والد ایک پاکیزہ کردار کا مالک تھا، میری والدہ ایک پاکیزہ کردار کی مالک تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ عرب کے لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا، جادوگر کہا، طرح طرح کی باتیں آپ کے خلاف کی، لیکن میرے آقا کے کردار پر کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، میرے آقا کے کردار کے بارے میں کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی، اس لیے کہ میرے آقا کا کردار اتنا پاکیزہ تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حیا تھا وہ ایسے تھا جیسے ان میرڈ لڑکی کا حیا ہوتا ہے، جتنی با حیا ان میرڈ لڑکی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ با حیا، یعنی نگاہوں کو ہر وقت نیچے رکھے ہوئے، نگاہوں کو ہر وقت جھکائے ہوئے۔ تو یہ جو مس گیدرنگ کا نقصان ہے یا نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کا نقصان، وہ آئندہ آنے والی نسل کو ہوتا ہے کہ انہیں بہت ساری باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات ہمیں ارشاد فرمائی، جو رہنمائی ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہے، یقین جانیے اسی میں نجات ہے، یقین جانیے اسی میں ہمارے لیے جنت ہے، یقین جانیے اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، چاہے وہ ہدایات مردوں کے لیے ہوں، چاہے وہ ہدایات خواتین کے لیے ہوں۔ ان تمام صورتحال میں جو آپ علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے بیان کی ہیں اس میں ہی ہمارے لیے کامیابی ہے، راحت ہے، چین ہے، سکون ہے۔ اللہ کے حضور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں کو فالو کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے لیے سہولت سے اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔